आज पाकिस्तान में अगले साल का मिज़ानिया आया है। आज से 13 माह पहले जब ये हुकूमत लाई गई थी तो लाने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शहबाज शरीफ के पास और पीडीएम की हुकूमत के पास एक ऐसा विजन है जो इमरान खान के पास मौजूद नहीं कि मुल्क में मईशत बर्बाद होगी, इसलिए इमरान खान को हटाना जरूरी था और शहबाज शरीफ को लाना जरूरी था। ये कहा गया था कि जो डार आएगा और डार का ये जो सरकार है वो आएगा तो उसके साथ ही 100 रुपए पे डॉलर जो है वो वापस लेके आया जाएगा। इस बजट को पेश करने वाला, जिसको सरकारी जहाज में पहले उन्होंने अपनी पिछली हुकूमत में भगाया था और इस वाली हुकूमत में सरकारी जहाज में इसको लंदन से बिठा के मंगवाया था और दरमियान में ये शोर मचाया था। हमने नहीं शोर मचाया था, जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्डर है, ये चोर है, ठग है, पाकिस्तान में फज फिगर्स दिए और फिर मुल्क से भाग गया, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वो इदारे जब ये वापस आ गया, इनकी हुकूमत आ गई तो वो अदालतों में जाके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी जक मारी थी, हम उस वक्त बकवास कर रहे थे, अब हम सच बोल रहे हैं और इसलिए इनके मुकदमात हम वापस लेते हैं। ये हुकूमत, इसके टोटल 9 हफ्ते रह गए। इस हुकूमत के टोटल 9 हफ्ते। हुकूमत अगस्त के पहले हफ्ते में इसको तोड़ दिया जाए। 9 हफ्ते की हुकूमत को ये किसने इख्तियार दिया कि वो 36-40 हफ्ते आने वाले जो पाकिस्तान के, उसके 23-24 करोड़ लोगों के लिए उसका बजट बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में अगले साल का मिज़ानिया आया है। सबसे बुनियादी बात आपको ध्यान में रखने वाली जो है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आज से 13 माह पहले जब ये हुकूमत लाई गई थी तो लाने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शहबाज शरीफ के पास और पीडीएम की हुकूमत के पास एक ऐसा विजन है जो इमरान खान के पास मौजूद नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये कहा गया था कि मुल्क में मईशत बर्बाद हो गई है। हालांकि आज जो मईशत बर्बादी जिसकी हुई है, मैं कल के व्लॉग में आपको बता चुका, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये दूसरा नारा था कि मुल्क में मईशत बर्बाद हो गई, इसलिए इमरान खान को हटाना जरूरी था और शहबाज शरीफ को लाना जरूरी था। ये इस नारे का क्या असर हुआ आज आप देख सकते हैं। और जो तीसरा था वो ये कहा गया था कि जो डार आएगा और डार का ये जो सरकार है वो आएगा तो उसके साथ ही 100 रुपए पे डॉलर जो है वो वापस लेके आया जाएगा। उस वक्त जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी 170 रुपए का डॉलर था। आज ये बातें आपको याद दिलाना इसलिए जरूरी है। ये 3 चीजें आप बुनियादी एक पैरामीटर्स हैं, इनको ध्यान में रख लीजिए कि जो नया बजट आया है उस बजट का सबसे अहम पहलू ये है कि ये बजट लाने वाली हुकूमत वही है जो पिछला बजट लेके आई थी। ये बजट वैसा ही है जैसा पिछला बजट लाया गया था और इस बजट को पेश करने वाला, जिसको सरकारी जहाज में पहले उन्होंने अपनी पिछली हुकूमत में भगाया था और इस वाली हुकूमत में सरकारी जहाज में इसको लंदन से बिठा के मंगवाया था और दरमियान में ये शोर मचाया था। हमने नहीं शोर मचाया था, जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्डर है, ये चोर है, ठग है, पाकिस्तान में फज फिगर्स दिए और फिर मुल्क से भाग गया, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वो इदारे जब ये वापस आ गया, इनकी हुकूमत आ गई तो वो अदालतों में जाके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी जक मारी थी, हम उस वक्त बकवास कर रहे थे, अब हम सच बोल रहे हैं और इसलिए इनके मुकदमात हम वापस लेते हैं। अब ये पहला पहलू आप ज़हन में रखिएगा कि ये बजट जो पेश करने वाली, मैंने आपको बता दिया। दूसरा पहलू वो ये है कि ये हुकूमत, इसके टोटल 9 हफ्ते रह गए हैं। इस हुकूमत के टोटल 9 हफ्ते हैं। मैंने एक उड़ती हुई खबर ये भी सुनी है कि हो सकता है कि ये हुकूमत दिसंबर के पहले हफ्ते में, दिसंबर नहीं, अगस्त के पहले हफ्ते में, आई एम सॉरी, पहले हफ्ते में इसको तोड़ दिया जाए ताकि जो इसके इलेक्शन का जो तरीका कार है वो अपने काबू में रख के तो किसी तरीके से कोई 2 नंबर झुरलू ठप्पे और धांधली ज्यादा कोई इलेक्शन मुनक्कद कराया जाए। लेकिन इस पे बाद में मैं बात करूंगा तफसील से। तो ये अर्ली गवर्नमेंट तोड़ने का एक जो ऑप्शन है वो मौजूद है ताकि इस प्रेशर से निकला जाए। 9 हफ्ते की हुकूमत को ये किसने इख्तियार दिया कि वो 36-40 हफ्ते आने वाले जो पाकिस्तान के, उसके 23-24 करोड़ लोगों के लिए उसका बजट बनाए। ये 9 हफ्ते की हुकूमत है टोटल। इनको चाहिए था कि एक 9 हफ्ते का बजट बना के ये घर चले जाते, दाल फियान हो जाते। जो इसका तीसरा पहलू है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ये बहुत कम हाईलाइट होंगे पहलू जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। इस बजट का नाम क्या रखा गया? इस बजट का नाम वही है जो पिछले साल वाले बजट का नाम था कि ये वजीर आजम शहबाज शरीफ विजन बजट।
آئیے ذرا وہ ویژن تلاش کرتے ہیں. ہم 3 ڈینامینیٹرز ہیں ان کے اندر. کہ پہلا ویژن تو یہ ہے کہ کیا پچھلے 1 سال میں کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہوئی؟ کیا پچھلے 1 سال میں مہنگائی میں کمی ہوئی؟ کیا پچھلے 1 سال میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی؟ کیا پچھلے 1 سال میں بے روزگاری میں کمی ہوئی؟ کیا پچھلے 1 سال میں جو بیرون ملک ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، بچے بھاگ رہے ہیں ملک سے، اور لوگوں کا ملک سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص طور پہ، اس میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا پاکستان میں سیاسی قیدیوں میں کوئی کمی ہوئی؟ کیا پاکستان میں کوئی کسی جگہ پہ کسی ایک شعبے میں بھی کرپشن میں کمی ہوئی؟ اور یہ آپ اضافے کی طرف چل جائیے. کیا پاکستان میں جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہو گیا؟ کیا پاکستان میں جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں اضافہ ہو گیا ترقی میں؟ کیا پاکستان میں جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس میں اضافہ ہو گیا ترقی میں؟ کیا پاکستان کی نوکریاں زیادہ کھل گئیں اور لوگوں کو مزید نوکریاں ملنا شروع ہو گئیں، جس اعتبار سے ملینز کے حساب سے بچے نکل رہے ہیں، ان کو ملینز کے حساب سے نہیں، ہاف ملینز کے حساب سے بھی کوئی نوکریاں ملی ہیں؟ کیا جاب اپرچونٹیز پیدا ہو گئیں؟ کیا انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو گیا؟ کیا انٹرنل سیونگز میں اضافہ ہو گیا؟ جہاں سے بھی آپ، جس طرح سے بھی، وہ کہتے ہیں نا اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، جہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف ظلم کی، بربادی کی اور معاشی دہشت گردی اور بربریت کی ایک داستان لکھی جو کسی دوسرے ملک میں اس وقت نہیں لکھی جا رہی، وہ آپ کو ملے گی. میں پاکستان آج کہاں پہ کھڑا ہے، میں آپ کو ایک اس کے لیے علیحدہ سے آخر میں ایک چارٹ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ عالمی چارٹ ہے کہ پاکستان کی اس وقت عالمی طور پہ گورننس کے اعتبار سے اور لوگوں کا جو اعتبار ہے بیرونی دنیا کا بعد میں، پہلے اندرونی دنیا جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کا اپنی حکومت کے اوپر کتنا اعتبار ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک چارٹ دکھاؤں گا. جو عالمی ریٹنگ کا چارٹ ہے وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی ان میں سے وہ اضافہ یہ ہے کہ اس سال کے بجٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تنخواہوں میں، کچھ ہمارے سادہ دل دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. ایک بڑی اچھی بات کتنے لوگوں کے لیے؟ پاکستان میں جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں بیوروکریسی سمیت اور سروسز سمیت، وہ 2 ملین کے قریب لوگ ہیں. یعنی 2 ملین آؤٹ آف واٹ؟ آؤٹ آف 24 ملین. یعنی 24 ملین میں سے اگر 2 ملینز کو کوئی رعایت ملی بھی ہے تو اس کا کیا اوور آل، اس کے ذریعے سے کیا قیمتیں کم آ جائیں گی، اس کے ذریعے سے بائنگ پاور لوگوں کی بڑھ جائے گی، اس کے ذریعے سے مہنگائی میں کمی ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے بجلی کے بل ادا ہو سکیں گے، اس کے ذریعے سے گیس کی قیمت نیچے آ جائے گی، اور اس کے بل سے ٹرانسپورٹ سستی ہو جائے گی، تعلیم سستی ہو جائے گی، علاج سستا ہو جائے گا. یہ اس کو کہتے ہیں کاسمیٹک سٹیپس. یعنی وہ کہ پیچھے ایک بھیانک چہرہ ہو، آگے اس پہ پہلے سرخ رنگ کا چونا ملا جائے اور پھر وائٹ رنگ کا چونا ملا جائے، پھر اس میں نیلا رنگ ڈال کے مل دیا جائے یا پیلا رنگ ڈال کے مل دیا جائے. وہ کالا چہرہ جو ہی ایک چھینٹا پڑے گا اس کے اوپر حالات کا، پانی کا، بارش کا، قطرے کا، تو وہ پھر کالا ہو جائے گا. اس لیے یہ کاسمیٹک سٹیپس جو ہیں وہ انہوں نے لیے ہیں. اچھا، ایک اور پہلو جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن جگہوں پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم رعایتیں، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ جن جگہ یہ رعایتیں دے رہے ہیں وہ انڈسٹری کس کے پاس ہے. جہاں جہاں یہ رعایت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ٹیکس فری کر دینا ہے، ہم نے یہ کر دینا، وہ انڈسٹریز، ان کا مالک کون ہے؟ آپ کو سارے کے سارے یہی ملیں گے. پاکستان کے اندر ایک پی آئی اے ہے جو رہ گئی ہے، جس کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہے. نوکروں کے ذریعے سے، اپنے بھرتی کیے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک ادارہ بہرحال ابھی تک کسی کا ریلوے کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکا، اور یہ دونوں لٹے پٹے ادارے ہیں، اور سٹیل مل پہ قبضہ نہیں ہو سکا. باقی شوگر انڈسٹری آپ لگا لیجئے، دودھ انڈسٹری آپ لگا لیجئے، انڈا انڈسٹری آپ لگا لیجئے، مرغی انڈسٹری آپ لگا لیجئے، دوائی انڈسٹری آپ لگا لیجئے، اور کوئی ایسی انڈسٹری جس میں سے پیسے بنائے جا سکتے ہوں ایسی نہیں ہے جس میں. پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہر انڈسٹری کے اندر بیٹھا ہوا اور ہر انڈسٹری کا مالک اور ہر انڈسٹری کا صاحب جو ہے وہ سیاست میں بھی ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بل کلنٹن ساتھ اس کی انڈسٹری ہو اور ساتھ وہ سیاست میں بھی ہو. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بورس جانسن ساتھ اس کی انڈسٹری ہو اور وہ ساتھ وہ سیاست میں بھی ہو. سیاست میں آنے والے لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کا پروفیشن اپنا ہوتا ہے. اکثر بیرسٹرز ہیں، وکیل ہیں، ساری دنیا کے اندر آنے والے موسٹ آف دم، یا دوسرے پروفیشن کے وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، ٹاپ پروفیشنلز ہوتے ہیں، اور اپنے پروفیشن کی روشنی میں وہ اپنے ملک کی، جس طرح ہمارا ملک پاکستان ہے، وہ خدمت کرتے ہیں. یہاں تو وہ حال ہی کوئی نہیں ہے. یا میرٹوکریسی یا کسی جگہ پہ اہلیت، وہ تو بنیاد ہی نہیں رہی. پاکستان کی صرف بنیاد میں اہلیت یہ تھی جو اس وقت قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی. اس کے بعد تو اہلیت ہوا میں اڑ گئی. جو کوشش کرتا ہے کہ اہلیت کو سامنے لایا جائے اور یہ جو اقلیت ہے، جو ایلیٹ اقلیت ہے، اس کو پیچھے ہٹایا جائے، اس کا کیا اشر ہوتا ہے وہ آج بھی آپ اشر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ یہ دنیا میں
اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ووٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا اور عمران خان ووٹر کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ اب بجٹ کے دو اور پہلو ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بجٹ اس وقت آیا ہے اس کے پیچھے کسی کے پاس پیسے کتنے ہیں، یعنی حکومت کے پاس کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فگرز کے اوپر کھیل رہی ہے اور یہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے، اور پھر 2-3 دن تک اس کے اوپر آپ دیکھیں گے اشتہار آئیں گے اربوں روپے کے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے آپ کے پاس، آپ کی کٹی میں آپ نے قوم کے خزانے میں چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے جو 2.4 بلین $، ایک قسط جو اس حکومت کے آنے کے بعد ملی تھی ان کو IMF سے، وہ پیسے کہاں گئے؟ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اپنے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ تیسرا یہ کہ پاکستان کی جتنی بھی اشرافیہ ان کے بچے وہ خود ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ ہم کسی کو میلی آنکھ سے آپ کی طرف نہیں دیکھنے دیں گے، انصاف آپ کے دروازے پہ لا کے ہم رکھ دیں گے، لیکن جو ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ آنکھ دھو کے وہ باہر نکل گئے، اور باہر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بیگم پہلے بھی وہی تھی، بیوی پہلے بھی وہی تھی، اور اگر جن کی بیویاں وہاں ہیں وہ بیویاں بھی ادھر ہی رہتی ہیں۔ تو اس لیے آخری جو اور بہت امپورٹنٹ بات بجٹ پہ میرے کامنٹ کے اندر میں شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس بجٹ سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے۔ اس بجٹ سے صرف ایک امید لگائی جا سکتی ہے، وہ امید یہ ہے کہ یوں ہی یہ بجٹ آئے گا، آئی وانٹ دیٹ PDM should prove me wrong and the government should prove me wrong in saying so what I'm going to say right now، کہ جو ہی یہ بجٹ آئے گا اس کو پرے رکھ دیا جائے گا، اور ان کا جو ویژن ہے، میں بات کر رہا تھا شہباز شریف کا ویژن جو بجٹ کا نام رکھا گیا ہے، ویژن کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف بڑھ کے مار رہا ہے جو اسحاق ڈار ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لمبٹ پا دیں گے IMF کو، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ بجٹ آنے کے فوراً بعد IMF کے ہم قدموں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ جو آپس میں بات نہیں کر سکتے، جن سے لکی ایرانی سرکس نہیں چل سکتا، ان کو سرکس بنا کے پورا ایٹمی ملک، اسلامی ملک، جمہوری ملک ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا بجٹ ہے، کیا ان کی پالیسیاں ہیں، کیا ان کا کریکٹر ہے، کیا ان کی سیاست ہے، کیا یہ ریاست ہے ان کے ہاتھوں میں؟ اللہ رب العزت اس میں سے ہمیں بہت جلد نکالنے والے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔